बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अज़मत शाहीन सऊदी एंड पीके इन्फो यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि जिन गाड़ियों की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है, मुद्दत ख़त्म हो गई है, तो उनको खुदकार सिस्टम के ज़रिए से चालान होना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा, और जब आपकी गाड़ी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं, और आपने किस तरह अल्लाह ना करे किसी को चोट लगती है तो किस तरह एम्बुलेंस को कॉल करनी है, और ट्रैफिक पुलिस को, और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो किस तरह नजम को इंश्योरेंस कंपनी को बुलाना होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों के साथ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। हम इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए इतनी मालूमाती वीडियो बनाते हैं। तो शुक्रिया। चलें वीडियो की जानब चलते हैं। तो दोस्तों इंश्योरेंस जो है ये क्यों ज़रूरी है, और सऊदी अरेबिया ने इसको क्यों राइज किया है। इंश्योरेंस का असल मकसद जो है, दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम चलाया गया है कि जब दो बंदों की मतलब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, दो फरीक का या ज़्यादा, तो फिर वो सब्र तहम्मुल के साथ मुज़ाहरा करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमारी गाड़ी इतनी डैमेज हो गई है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ही हमारी गाड़ी को रिपेयर करवा के देगी, या उसकी इंश्योरेंस कंपनी दूसरी पार्टी की वो हमारी गाड़ी को रिपेयर करवा के देगी। तो दोस्तों जब आप बताता चलूँ कि जब मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं। सबसे पहले जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, किसी के साथ दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और आपने अगर कोई डैमेज हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को चोट लगती है, तो आपने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करनी होती है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपने फिर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करनी है। इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने का तरीका मैं अभी आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो नए होते हैं, उनको तरीक़ेकार का नहीं पता, क्योंकि इधर जो भी सिस्टम है वो एक तरीक़ेकार के मुताबिक चलता है। मतलब आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर तो आपके पास मोबाइल में ऐप है, क्योंकि उन्होंने नजम ने अपनी ऐप भी मुतारफ़ करवाई है, नजम के नाम से आप जाएँ प्ले स्टोर में, उधर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर रजिस्टर्ड हो जाएँ। रजिस्टर्ड होने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होता है और इकामा नंबर, क्योंकि आपके नाम पे अकाउंट बनना होता है, तो उसमें पूरी डिटेल लेते हैं, तब जाके वो रजिस्टर्ड होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं नजम का नंबर इधर मेंशन कर दूंगा, उस नंबर पे कॉल करनी होती है। तो फिर आपने उसको बताना है अपना और गाड़ी का, वो पूछेंगे, डिटेल पूछेंगे एक्सीडेंट के बारे में, किधर एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, तो पूरी डिटेल बतानी है। गाड़ी का नंबर पूछेंगे और आपकी तमीन के बारे में पूछेंगे कि कौन सी कंपनी की तमीन है। अभी तो ऑनलाइन सिस्टम है, उनके पास पूरा डाटा आ जाता है जब वो आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो पूछते हैं। तो फिर आपके पास ये काम उस टाइम करना है जब आपके पास इंश्योरेंस है, तमीन है, तब आपने नजम को कॉल करनी है। तो फिर नजम आएगा और वो आपसे पूछेगा कि आपके मतलब क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ, तो वो पूरी डिटेल आपसे पूछेगा। आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, जो सच है, जिसकी गलती है आपने वही बताना है, क्योंकि वो खुद देखते हैं और गाड़ी के हिसाब लगाते हैं कि ये किस डायरेक्शन से आया है, कैसे लगी है गाड़ी, उस हिसाब से वो फिर परसेंट निकालते हैं, मतलब दूसरे बंदे के खाते में डालते हैं या आपके खाते में, कि इसकी की गलती है। मतलब हो सकता है आप 50% गलत हो, 50% वो गलत हो सकता है वो 100% गलत हो, आप 100% ठीक हो।
تو جس حساب سے اس مطلب وہ لگاتے ہیں اپنا حساب، تو اس طریقے سے ہی وہ فالو کریں گے۔ تو پھر وہ آنے کے بعد آپ سے وہ ورکا آپ کو وہ ورکا دے گا جس پہ آپ نے سب کچھ مینشن کرنا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کے بارے میں، کہ کیسے حادثہ پیش آیا اور گاڑی کی ڈائریکشن کس طرف کو تھی، میں کس طرف سے آ رہا تھا۔ تو آپ نے وہ سب کچھ اس کے اوپر لکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر عربی آتی ہے تو عربی میں لکھیں، انگلش آتی ہے تو انگلش میں لکھیں، اردو آتی ہے تو اردو میں مینشن کریں، لیکن اس میں سارا مینشن کرنا ہوتا ہے کہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو پھر وہ سگنیچر لے گا آپ سے، اور جو وہ پیپر ہوگا اس کو ایک کیس بنائے گا، مطلب سبمٹ کرے گا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان کے مطابق۔ تو پھر آپ کا جو نمبر ہوگا، موبائل نمبر آپ نے اوپر لکھنا ہوتا ہے، اپنا لکھیں، یا اگر آپ کفیل کے پاس کام کرتے ہیں تو اپنے کفیل کا لکھیں۔ تو پھر اس نمبر پہ میسج آ جائے گا، تو تب آپ کا جو کیس ہے وہ دائر ہو جائے گا، مطلب ایکسیڈنٹ جو ہے اس کا نمبر آ جائے گا کہ یہ ایکسیڈنٹ نمبر ہے۔ اس ایکسیڈنٹ نمبر پہ ہی پھر آپ کے جو سارا مطلب پروسیجر ہے اسی پہ ہی چلے گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھنا ہے، جب نجم اپنا کام مکمل کر لے گا اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ ہمارے متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے، ٹریفک پولیس اسٹیشن ہے، وہ کون سا ہے۔ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی آپ ادھر جائیں یا اب آپ ایسٹیمیٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو آپ نے پھر اگر اس نے ایسٹیمیٹر کا بتایا، ایسٹیمیٹر بولتے ہیں محل تقدیر کو، جو گاڑیوں کا تخمینہ لگاتے ہیں، مطلب ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ کتنا اس پہ خرچہ آئے گا اور کون کون سی چیز ڈیمیج ہے۔ آپ نے اپنی گاڑی ادھر لے جانی ہے ان کے پاس، اور ادھر جا کے آپ نے وہ میسج دکھانا ہے جو آپ کو میسج آیا ہوتا ہے، تو مطلب وہ کیس نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کیس نمبر میں اپنا جو بھی ان کا ہوگا چیز ڈیمیج ہوگی گاڑی کی، وہ خود چیک کریں گے۔ آپ نے بس ادھر بیٹھ جانا ہے اور کچھ نہیں، نہ کچھ ان کو بتانا ہے، مطلب وہ خود ہی اپنی گاڑی، آپ کی گاڑی دیکھیں گے، اور جو آپ کو لگے کہ انہوں نے نہیں چیک کیا، پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ چیز چیک نہیں کی۔ جب وہ ایسٹیمیٹ لگا لیں گے تو آپ کو بولیں گے کہ بھائی یہ میسج آ جائے گا 24 گھنٹے کے اندر اندر، تو وہ ڈیٹا اسی کیس نمبر پہ انٹر کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جائیں وہ ورکا لیں، اور جو متعلقہ اس کی انشورنس کمپنی ہوگی اس کے مطلب دفتر میں جانا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے بینک کا آئی بان نمبر بھی لے کے جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے مطلب وہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے، ایسے کیش نہیں دیں گے۔ تو وہ لازمی آپ نے آئی بان نمبر جو ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اس متعلقہ جو انشورنس ہوگی، انشورنس کمپنی ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ تو ابھی تو انہوں نے آن لائن سسٹم نکال دیا، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کا بہت رش ہوتا تھا ادھر، 2-3 گھنٹے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے۔ لیکن اب انہوں نے آن لائن سسٹم نکالا ہے کہ آپ اپنے ورک اسکین کریں، یا ویسے پی ڈی ایف فائل بنا کے ان کو جو ہے وہ سبمٹ کریں ان کی ویب سائٹ پہ۔ تو اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کسی بھی مکتب میں چلے جائیں، جو مرور اکثر جو ٹریفک پولیس اسٹیشن ہے ان کے پاس دفاتر ہوتے ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جب وہ تمین آپ کا مکمل ریکارڈ چیک کرے گی، آپ کے پورے کاغذ ہوں گے، تو پھر آپ کو تقریباً 1 ہفتہ یا 15 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ جو پیسے آپ کا حساب بنے گا تو آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ تو ادھر بتاتا چلوں کہ جو جتنے % مطلب نجم نے جو کیس بنایا ہوگا اس پہ ہی ایسٹیمیٹ لگے گا۔ مطلب اگر لگا لیں کہ 100% آپ غلطی کرتے ہیں، تو آپ کی تامین یا آپ کو اگر آپ کی انشورنس نہیں ہے تو دوسری فرد کو آپ کو اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے۔ تو اگر 50% آپ کی غلطی ہے اور 50% اس آدمی کی غلطی ہے، تو اس کی انشورنس جو ہے وہ 50 مطلب 100 میں سے 50 جو ہے وہ آپ کو دے گی، اور 50 آپ کو اپنی جیب سے لگانے پڑیں گے۔ اگر
ہاں ادھر آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی تامین جو ہے وہ شامل ہے، شامل تامین مطلب آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کی انشورنس ہی بنا کے دے گی اور دوسرے کی گاڑی بھی بنا کے دے گی۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کی اپنی گاڑی بھی اس آپ کی انشورنس سے ہی بنے گی اور دوسرے آدمی کی بھی۔ اگر شامل تامین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو اپنی گاڑی جو ہے وہ خود بنوانی پڑے گی اور دوسرے بندے کی جو گاڑی ہے وہ آپ کی انشورنس کمپنی بنوا کے دے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے مرور کو بلانا ہے۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو میں سارا طریقہ بتایا ہے، ایسے ہی طریقہ وہ مرور بھی آئے گا اور آپ سے ایک ورقہ مطلب دے گا اور اس پہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا، مطلب گاڑی کی ڈائریکشن ادھر سے میں آ رہا تھا، ایسے ایکسیڈنٹ ہوا، تو پورا ادھر مینشن کرنا ہوتا ہے۔ تو سچ بولنا ہے آپ نے، ادھر جھوٹ نہیں لکھنا، کوئی بات ایسی نہیں کرنی کہ جس سے آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو جب وہ مرور کیس بنا دے گا پھر وہ بھی آپ کو ایسے ہی بولے گا کہ آپ ایسٹیمیٹر کے پاس جائیں، ایسٹیمیٹ لگوائیں۔ ایسٹیمیٹ لگوانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے بھائی اپنے متعلقہ مرور اسٹیشن پہ، ٹریفک پولیس اسٹیشن پہ، اور آپ نے اپنے جو ورقے ہیں سارے ایسٹیمیٹ والے وہ ان کو دینے ہوتے ہیں، تو وہ چیک کرتے ہیں، اور اگر دوسرے بندے کی انشورنس نہیں ہے تو پھر وہ اس بندے کو بلائیں گے اور بولیں گے کہ بھائی یہ اتنا ایسٹیمیٹ آیا ہے، اتنے پیسے بنتے ہیں اور یہ اس بندے کا حساب دو۔ اگر وہ بندہ ان کے بلانے پہ نہیں آتا، ایک دو بار وہ اس کو ٹائم دیں گے کہ بھائی آؤ ادھر معاملہ ہے آپ کا ایسے ایسے، تو آپ ادھر لازمی آنا ہے۔ اگر وہ نہیں آتا تو پھر کیا کریں گے، وہ اس کی خدمات جو ہیں وہ بند کر دیں گے، مطلب اس کی آئی ڈی پہ جو بھی اس کا سسٹم رجسٹرڈ ہوگی جو بھی چیز وہ بلاک کر دیں گے۔ تو اس طریقہ سے وہ بالکل اس کو آنا پڑے گا ادھر۔ تو پھر وہ بولیں گے کہ بھائی یہ ایسٹیمیٹ ہے، اس کا اتنے پیسے بنتے ہیں اور اس کا حساب دو۔ اگر وہ حساب نہیں دیتا تو پھر یہ معاملہ جو ہے مرور عدالت میں بھیج دیتا ہے۔ زیادہ تر معاملات تقریباً ادھر مرور کے پاس ہی، ٹریفک پولیس کے پاس ہی ہینڈل ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح اب خود کار سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ چلان ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ پہلے یہ تھا کہ تامین کا مطلب ہے یا نہیں ہے تو فائدہ آپ کو ہوتا تھا اگر گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی تھی یا دوسری پارٹی کو۔ تو اب انہوں نے کیا سسٹم کر دیا، ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ تامین کو، انشورنس کو لازمی قرار دیا ہے۔ جس گاڑی کی انشورنس نہیں ہوگی، خود کار سسٹم کے ذریعے سے اگر آپ کسی کیمرے کے آگے سے گزریں گے تو وہ آپ کو کیپچر کر لے گا۔ جس طرح یہ سیٹ بیلٹ کا چلان ہوتا ہے یا دوسرے چلان ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی انشورنس کا چلان ہوا کرے گا اور آپ کو اسی ٹائم اس کا میسج آ جائے گا۔ اسی طرح ایک دن میں اور میرا ایک دوست جا رہے تھے تو میں نے ان سے بتایا کہ بھائی یہ ایسے ہوا ہے کہ نظام انہوں نے چینج کر دیا ہے، ابھی خود کار سسٹم کے ذریعے جو ہے چلان آیا کرے گا جس کی انشورنس نہیں ہوگی۔ تو وہ بول رہا تھا کہ بھائی بس یہ نزدیک ہی میری بھی انشورنس ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کی انشورنس 2 دن پہلے ختم ہو گئی تھی۔ تو جب ہم واپس آئے ہیں تو دیکھا اس کے میسج آیا ہوا تھا اور اس نے بولا کہ بھائی یہ دیکھو میسج آ گیا، اور ہم نے چیک کیا تو وہ تقریباً 100 ریال کا اس کو جو ہے وہ چلان ہوا تھا، فائن ہوا تھا۔ تو جب پہلی بار کیمرہ کیپچر کرتا ہے تو اس ٹائم 100 ریال جرمانہ کرتا ہے، اور 1 ماہ تقریباً ٹائم ہوتا ہے، 1 ماہ کے اندر پھر بھی آپ انشورنس نہیں کرواتے اور دوبارہ پھر آپ کیمرہ کے آگے سے گزرتے ہیں اور کیمرہ کیپچر کرتا ہے تو پھر 100 ریال سے زیادہ فائن ہو سکتا ہے، تقریباً 150 سے لے کے 200 تک بھی جو ہے وہ چلان ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ انشورنس کروا لیں گاڑیوں کی، اس کا فائدہ ہے۔ اور ابھی ادھر میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم رمضان میں اشارہ بند تھا، ادھر کھڑے تھے اور ہمارے پیچھے بھی 2-3 گاڑیاں کھڑی تھی۔
ایک بندہ آتا ہے، پتہ نہیں وہ موبائل میں مصروف تھا، کیا تھا وہ، اس نے دیکھا نہیں کہ اشارہ بند ہے، اور وہ سیدھا ہمیں ٹکراتا ہے، اور باری باری ساری گاڑیوں میں مطلب ٹکراتا جاتا ہے اور ڈیمیج کرتا جاتا ہے۔ تقریباً 6 گاڑیاں اس بندے نے ڈیمیج کی۔ تو جب ہم نے ایسٹیمیٹ لگوایا، مطلب سارے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے، نجم آیا، اس نے کیس بنایا، تو پھر جب ایسٹیمیٹر کے پاس گئے تو ایسٹیمیٹ لگوایا تو ہمارا تقریباً 40,000 ریال بنا تھا۔ تو میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ 40,000 اگر ہماری تامین نہ ہوتی، انشورنس نہ ہوتی تو ہم کو نہ ملتے، اور اس بندے کی بھی انشورنس نہ ہوتی تو 40,000 اس نے ہم کو دیے، اس کی انشورنس نے۔ تو دیکھیں ہماری ایک گاڑی کا اس 40,000 بنا تو باقی 4-5 گاڑیوں کے کتنے بنے ہوں گے۔ تو اگر اس کی انشورنس نہ ہوتی تو اس کو اپنی جیب سے سارے ادا کرنے پڑتے، کیونکہ جب تک وہ پیسے ادا نہ کرتا تو اس کی جان نہیں چھوٹنی تھی، اور اس کو مطلب جیل میں بھی بند کر سکتے تھے اگر وہ پیسے نہ دیتا تو۔ اس لیے اس کی تامین تھی تو اس کی انشورنس نے ہم کو تقریباً 8-10 دن کے اندر جو ہیں وہ پیسے پے کر دیے تھے، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے۔ تو تامین کا جو ہے وہ بہت فائدہ ہے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی انشورنس کروا لیں۔ پہلے تو اتنا مشکل نہیں تھا، جو نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ فائن ہوگا، پہلے فائن نہیں ہوتا تھا، تو اب تو لازمی آپ کو انشورنس جو ہے وہ کروانا پڑے گی۔ تو آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو کیسی لگی، آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دینا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ والسلام۔